तौफ़ीक़ क़ुद्दूस सा बहक नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर जनाब शफ़ीक कमल साहब को आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करते हैं आपकी दुआओं का, आपकी पज़ीराई का, हमारे प्रोग्राम को सराहने का और अपने फ़ीडबैक हम तक पहुँचाने का आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम्स में बताया था कि हम इन प्रोग्राम में उन सवालात को एड्रेस करेंगे जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से और मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात हम तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम अपना ही कोई उन्वान सेलेक्ट करके उस पर बहस करें, उस पर बात करें, अच्छी बात यह है कि उन तमाम कन्फ्यूजन्स को, उन तमाम सवालात को एड्रेस किया जाए जो आपके ज़हनों में हैं और आपको इन सवालात के ज़रिए से हत्तमी सच्चाई तक पहुँचाया जा सके। तो प्रोफेसर साहब, इस सिलसिले में आज का जो पहला सवाल है वो हकीम इमरान साकिब साहब की तरफ से, और वो हवाला देते हैं मत्ती 5वें बाब की 43वें आयत का। आयत मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इस आयत में कुछ यूँ मरकूम है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत रख। बड़ा ही टिपिकल सा सवाल उन्होंने पूछा है इस आयत के बुनियाद बनाते हैं। वो कहते हैं कि तौरात में ये सवाल कहाँ पे दर्ज है, इसका हवाला ज़रा दे दीजिए। शुक्रिया। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इनके कन्फ्यूजन्स, बहुत खूबसूरत लफ्ज़, बजाय इसके कि हम कहें कि उनके सवालात हैं, ये वाकई उनके कन्फ्यूजन है। क्योंकि आपने देखा कि जितने भी आपने प्रोग्राम किए हैं, एंड में पता चलता है कि वो उनका कोई ना कोई कन्फ्यूजन था, और जब हम सवाल को आंसर करते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। हकीम इमरान साकिब ने जो सवाल पूछा, ये चंद दिन पहले मुझसे किसी ने कनाडा से भी फ़ोन पे यही सवाल पूछ लिया। सही कि वो मत्ती 5:43 को कोट कर रहे हैं कि मसीह यीशु ने जब कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, तो ये तौरात में ये कहाँ लिखा हुआ। सबसे पहली बात जो इनको सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम किसी वाक़े को कोट करते हैं तो उसके कोट करने का तरीक़ाकार क्या। ठीक, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि उस इबारत को, उस फ़िक्रे को जूं का तूं हम कोट कर दें। सम टाइम तो ऐसा होता है कि फ़िक्रा पूरे का पूरा हम उठाते हैं और उसको कोट कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस करके उसको कर देते हैं। ठीक, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बयान करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वो उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ कोट करें, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को कोट कर देते हैं, जी ये कॉन्सेप्ट। सही। अच्छा, यहाँ पर ये भी है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दो मुख्तलिफ वाक़यात के कॉन्सेप्ट को उठा के आप अपनी बात कर लेते हैं। सही। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपका कन्फ्यूजन है या आपको पता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तरीक़ाकार है उसका। तो ये कहना कि जी ये कॉन्सेप्ट उधर मौजूद नहीं है, कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये लव योर नेबर एज योर सेल्फ, लेविटिकस 19वें बाब की 18वीं आयत, ये तो बाकायदा मौजूद है। ठीक। अब यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो 2-3 चीज़ों के तनाज़ुर में ये बात कही थी। आपको याद होगा कि तौरात के अंदर ये बात भी लिखी है कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। जी। ये एक ऐसी आयत है जो बेशुमार नावल्स में और फिल्मों में भी ये कोट की गई। खुद हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने एक दफ़ा कह दिया कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा की तरफ फेर दो, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सही। तो यहूदी तो ये सीखे हुए थे। तो मसीह यीशु ने जो बात ये कही वो इसलिए कही कि टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ रिटेलिएशन। इंसान तो यही करता ना कि ईंट का जवाब पत्थर दूंगा, उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। सही। कि अपने दुश्मन से अदावत ना रख बल्कि उससे मोहब्बत रख। तो खुदा ने चूँकि ओल्ड टेस्टामेंट में ये कह दिया था कि वेंजेंस इज़ माइन, बदला मैं लूँगा, आपने नहीं ये बदला देना। ये बात भी सारी चीज़ों को आपने करना होता है। फिर आपने तो ये देखा कि पहाड़ी वाज के अंदर तो मसीह यीशु ने बहुत सारी जो बातें हैं उनको री एक्सप्लेन किया, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ कि उसने उनका एक्सरे करके उनको बयान कर दिया कि शायद जो मोटी अकल वाले थे वो रट्टा लगा के पढ़ते थे, उनको इतना क्लियर समझ नहीं आता था। उन चीज़ों का एक्सरे करके भी मसीह यीशु ने बता दिया। तो ये कहना है कि जी ओल्ड टेस्टामेंट में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं जिनको यीशु मसीह ने यकजा करके तो एक साथ उनका जवाब दे दिया।
تو شاید ان کے ذہن میں جیسا میں نے بتایا کہ یہ تھا کہ نہیں وہ فکرہ پورے کا پورا اٹھانا چاہیے وہاں سے، یہ ضروری نہیں. یا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اورل ٹریڈیشنز بھی تھے تو کیا مسیح جناب مسیح نے ان کے اورل ٹریڈیشنز کی طرف اشارہ کیا کہ شاید یہ ان کے اورل ٹریڈیشنز میں شامل ہو، کیونکہ یہودیوں کے بہت سی ایسی چیزیں جو توریت کے بجائے وہ اورل ٹریڈیشن جو اپنے فالو کیا کرتے تھے ان میں بھی یہ بات آپ نے ٹھیک کہا. تو اگر اورل ٹریڈیشن بھی ہے تو وہ بھی یہیں سے آئی ہے. صحیح، انہی چیزوں کو لے کے انہوں نے اورل ٹریڈیشن بنائی ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توریت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ایک جگہ نہیں ہے، مختلف جگہ پہ ہیں. ان کو یکجا کر کے تو مسیح نے ان کا ٹریٹمنٹ آپ کو بتا دیا. صحیح. جیسے اگر آج کے ہم پریزنٹ دور میں دیکھیں تو جو ہے توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تیرے دشمن کا گدھا گر جائے تو اسے نکالنے میں نے مدد کرنی ہے. تو اگر اب جو ہے کسی اپنے دشمن کی گاڑی کا ٹائر کسی کھڈے میں گر جائے تو ہم کہیں کیونکہ یہ توریت میں لکھا نہیں ہوا تو اس لیے ہم گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ نکالنے میں مدد نہیں کر سکتے. تو سینس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کافی اس سے ان کو کلیئر ہوا ہوگا. اچھا، بلکہ آپ نے تو اور زیادہ کلیئر کہ یہ مثال واقعی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہی چیزیں ہم بالکل ایز اٹ از لفظ با لفظ پرانے عہد نامے یا نئے عہد نامے میں سے تلاش کر سکیں. جو دوسرا سوال ہے وہ ہے جناب محمد سعید قاضی صاحب کا. یہ کہتے ہیں کہ کیا مسیح کی جو معجزات ہیں جو جناب مسیح نے اپنی زندگی میں معجزات کیے وہ ان کی الوہیت کی دلیل ہے؟ محمد سعید قاضی صاحب میرے دوست بھی ہیں، ڈبیٹر بھی ہیں، ڈبیٹ بھی کر چکے ہیں 2-3 میرے صاحب. ایک ڈبیٹ کا حوالہ دے کے یہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہیں سے انہوں نے یہ سوال پک کیا. صحیح. وہاں میں نے جان بوجھ کے مسیح یسوع کے معجزات پر بہت زور دیا تھا اور میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ معجزات کو ٹارگٹ کریں، ان کو کرٹیسائز کریں، تو میں ان کو کوئی میسج دینا چاہتا تھا. وہ تو میں خود جان بوجھ کے اسٹیج سیٹ کر رہا تھا. اینیوے انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا کہ کیا معجزات مسیح کی الوہیت کی دلیل ہیں؟ دیکھیں، جب ہم مسیح یسوع کی الوہیت کی بات کرتے ہیں تو وہ پورا پیکج ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے. معجزات بھی ہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جس ڈبیٹ کا انہوں نے حوالہ دیا یا نہیں حوالہ دیا جہاں سے انہوں نے بات پک کی اس میں میں نے وہ ساری باتیں بتائی تھی کہ جن کی وجہ سے ہم ان کی الوہیت کو مانتے ہیں. رہی بات کہ معجزات کی، تو دیکھیں آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے جی کہ دوسرے انبیاء کرام نے بھی معجزے کیے تھے لیکن مسیح یسوع نے جس اتھارٹی کے ساتھ کی ہیں وہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں. کیا ہوا پانی طوفان کو کسی اور نے کہا تھا کہ تھم جا اور وہ تھم گیا؟ کیا کسی اور نے پانیوں پہ چل کے دکھایا تھا؟ اور موت کی یسوع مسیح نے ڈیفینیشن ہی بدل دی. تو یہ اختیار کے ساتھ معجزات کرنا ایک الگ بات تھی. باقی اور بہت ساری باتیں ہیں کلام مقدس میں تو بہت کلیئر ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی، تو بڑی کلیئر بات ہے. پھر ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح یسوع خدا کی ذات کا نق اور اس کے جلال کا پرتاؤ تھا. مکاشفہ کے در میں ملتا ہے مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں الفا اور اومیگا، میں اول اور آخر. وہ اول اور آخر کون ہو سکتا ہے؟ وہ الفا اور اومیگا کون ہو سکتا ہے سوائے خدا کی ذات کے؟ صحیح. تو آپ تو خود دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع مٹی سے چڑیاں بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پھونک مارنے کے لیے نیفخ کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا وہی سورہ الحجر کے اندر آدم کے نتنوں میں جب مسیح خدا نے زندگی کا دم پھونکا تو وہاں پر بھی نیفخ کا لفظ استعمال ہوا. تو صرف معجزات کی وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ خدا ہیں یا ان کی الوہیت کی دلیل ہے. آپ تو خود کہتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ مسیح یسوع زندہ ہیں اور آسمان پر ہے. ایسا کون ہو سکتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ. تو مسیح یسوع کی الوہیت کی بے شمار چیزیں ہیں، وہ پورا ایک پیکج ہے جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں یا ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا ہے. پروفیسر صاحب، ایک اور سوال جو ہمیں اسی طرح کا موصول ہوا ہے اس میں ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ سلام علیہ ہیں ان کا کوئی ایسا کارنامہ بیان کریں جو انہوں نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے سر انجام دیا ہو. شکریہ. دیکھیں، آپ کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ مسیح یسوع یہودی تھا، یہودیوں کے لیے آیا تھا. ٹھیک. اور بہت سارے یہودی بھی یہی سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ
مسیح یسوع جب آئیں گے تو وہ ان کے لیے ہی آئیں گے. انہوں نے سب کچھ، بلکہ وہ تو خدا کی ذات کے لیے، خدا کے کلام کے لیے بھی یہی خیال رکھتے تھے کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، ہمارا قومی خدا ہے، سب کچھ ہمارا ہی. صحیح. آپ نے بھی سوال پوچھ لیا ہے تو آپ کے لاشعور کے اندر یہی بات ہے کہ وہ تو یہودی تھا، تو یہودیوں کے لیے ہی اس علاقے میں ہی آیا تھا، تو سب کچھ ان کے لیے ہی کرنا تھا. ایسا کچھ نہیں. آپ چاروں اناجیل پڑھیں، مسیح کی تعلیمات کو پڑھیں، تو آپ کو کہیں پہ بھی یہ تاثر نہیں ملے گا کہ مسیح یسوع نے یہ کہا ہو کہ میں یہودی لیڈر ہوں. نو، وہ عالمگیر لیڈر تھے، وہ اقوام عالم کے لیے آئے تھے. کسی ایک قوم کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی کہ میں صرف یہودی مفادات کو دیکھنے آیا ہوں جو اس کے لیے میں کام کروں گا. نہیں، جو سیاسی تنظیمیں مسیح یسوع کے دور میں کام کر رہی تھیں وہ یہودی مفادات کو دیکھ رہی تھی، وہ ان کے لیے کام کرتی تھی. مسیح یسوع نہیں. بلکہ آپ نے اس کے برعکس ایک بات دیکھی ہوگی کہ غیر قوم کے شخص میں اگر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق نظر آئی ہے تو مسیح یسوع نے اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا. ٹھیک. تو کہنا اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا، نہیں. یوحنا کی انجیل 3:16 اس میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. کس سے؟ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو وہ ایک عالمگیر لیڈر تھا، عالمگیر نجات، عالمگیر کفارہ، سب کچھ اس کا عالمگیر تھا. یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور مسیح یسوع ایک براڈر ویژن رکھتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور ان کی رویا بڑی وسیع تھی. زبور 2 میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث میں کر دوں. بلکہ اس سے بھی پہلے ابراہیم نے جب بنی اسرائیل قوم کی بنیاد رکھی ہے تو اس شخص کو، اس بڑی شخصیت کو جو بنی اسرائیل قوم کا جد امجد ہے، اس کو بھی خدا نے کہا تھا کہ اب تو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا. یعنی ایک قوم کا جد امجد نہیں بلکہ قوموں کا باپ کہلائے گا. تو یہاں پر تو جو خدا کا منصوبہ ہے یہ روز اول سے ہی عالمگیر ہے، یہ کسی ایک قوم کے نہیں ہے. رہی بات آپ نے کہا جی کہ کوئی ایسا کارنامہ بتائیں جو بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے سر انجام دیا. یہ تو میں نے واضح کر دیا نا کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ بنی اسرائیل، حالانکہ وہ سب کے لیے کر رہے تھے. جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کا منصوبہ تھا، جو نیک خواہشات تھیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھیں لیکن عالمگیر بھی تھیں. یاد رکھنا چاہیے آپ کو. تو جو کارنامہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کارنامہ کیا، دیکھیں کارنامہ میں بتاتا ہوں کہ اس نے نیپٹزم کا کام نہیں کیا کہ یہ میرے بھائی بند ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ہماری قوم ایک ہے لہٰذا سب سے پہلے ان کے لیے کام کرے. ایسا نہیں کیا. بلکہ مسیح یسوع نے تو ایک اور بات کہی کہ عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی، اور اس عدالت کو انہوں نے خود ہی انیشیٹ کر دیا. پاکستان ان سے لے کر غیر قوم کے حوالے کر دیا اور پہلے ان کو انفارم بھی کر دیا تھا کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں جی کہ ان کے لیے کوئی خاص کام، تو میں سمجھتا یہی خاص کام ہے کہ انہوں نے جسٹس ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کر دیا، اور کسی کے مطلب چہرے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک. اچھا، اگلا سوال ہے جناب مسیح کی پیدائش کے حوالے سے. جی کہ جناب مسیح کی پیدائش جو ہے منائی جاتی ہے 25 دسمبر کو، اور تو سوال یہ پوچھتے ہیں تو نیا سال پھر 1 جنوری کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی پرانا سوال ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں کہ پیدائش 25 دسمبر کو ہے. ابھی شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھ لیا جی کہ پیدائش تو 25 دسمبر کو نہیں ہے، چلو اس پہ تو رہے. صحیح. تو دیکھیں یہ ان گریگورین کیلنڈر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے نام رکھنے کی اور اس کے سرکمسیجن کا دن ہے جو اس کو منایا جاتا ہے. اور بعض کلیسیاؤں میں، اینگلیکن چرچ میں اور لوتھرن چرچ میں آج بھی یہ ٹریڈیشن موجود ہے کہ یہ مناتے ہیں. تو یہ مسیح یسوع کی پیدائش کے 8 دن بعد تھا، تو نیو ایئر ہم مناتے ہیں. بلکہ چلیں 2 چرچز کا میں نے نام لے دیا، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں کرسچن ہیں نیو ایئر کو بڑے خاص اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. آج کل تو پاکستان کے اندر بھی نیو ایئر کو بڑی فائرنگ کر دیتے ہیں پاکستانی خود بھی، تو وہ اس لیے منایا جاتا ہے. صحیح. مطلب اس کا تعلق جو ہے وہ ریلیجیسلی نہ لیا جائے، بلکہ یہ تو گریگورین کیلنڈر کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہے. نہیں، ریلیجیس بھی ہے. ٹھیک. ریلیجیس بھی ہے کہ مسیح یسوع کا اس دن نام رکھا گیا. ان کا سرکمسیجن جو 8ویں دن ہوتا ہے 25 دسمبر کے بعد، وہ 1 کو بنتا ہے. ٹھیک.
صحیح. اچھا، اب دوسرا سوال بھی پیدائشی جناب مسیح کی پیدائشی کے حوالے سے ہے جی کہ چرواہوں کو جو ہے فرشتے نے یہ خوشخبری دی، جو کہ لوکا 2 باب کی 10ویں آیت ہے. آیت میں کچھ مرقوم ہے: دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. اس سے تو پتہ چلتا ہے، سوال اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مسیحیت عالمگیر مذہب نہیں ہے، کیونکہ خوشخبری تو ایک خاص امت کے لیے، جس طرح سے پہلا سوال پوچھا گیا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. شکریہ. بائبل کو بلکہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ آئے. آپ جو غلطی کرتے ہیں ہمیشہ سم ٹائم تو امیڈیٹ کانٹیکسٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کانٹیکسٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور براڈر کانٹیکسٹ پر تو نظر رکھتے نہیں. آپ نے یہ ایک واقعہ کوٹ کر دیا، لیکن آپ نے وہ واقعہ نہیں کوٹ کیا کہ جب مسیح یسوع بچپن میں ہی گئے تھے ہیکل کے اندر، اس کے ماں باپ لے گئے ہیں، تو شمعون ایک بزرگ تھا جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. اس نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور خدا سے دعا کی اور کہا کہ یہ لوکا 2 باب کی 20ویں آیت، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لیا جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی. کن کے سامنے جی؟ سب امتوں کے سامنے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال. ٹھیک ہے، اس امت کے لیے بھی تھا، لیکن یہ عالمگیر منصوبہ تھا. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. تو کسی ایک آیت کو لے کر اس پہ عقیدہ گھڑ لینا تو یہ ہیرسی ہے. یہ تشریح کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. آپ کو اس کا براڈر کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. آگے آ جائیں. ارشاد اعظم تو بہت مشہور بات ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی خدمت کے آخر میں، زمینی خدمت کے آخر میں، اپنے شاگردوں کو اور آنے والی نسلوں کو، آنے والے کرسچنز کو یہ حکم دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. کن کو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ نہیں کہا کہ صرف بنی اسرائیل کو ہی شاگرد بناؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور پھر میں نے پہلے سوال کے جواب میں آیت کوٹ کی، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو مشن آلویز عالمگیر تھا. پھر چونکہ یہ سوال اہل اسلام کی طرف سے آیا ہے، اسلام میں ایسی قباحتیں ہمیں ملتی ہیں دیکھنے کو، بلکہ میں کہہ دوں گا کہ ڈسکریپنسیز ہیں. کئی جگہ پر لکھا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا. صحیح. ٹھیک ہے جی، مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ آپ کے ہاں تو ہوں گی، لیکن اس عالمگیر مذہب کے اندر جو خدائی مذہب ہے وہاں پر آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جی آج کے دن ہم نے اسرائیلیوں کے لیے مسیح کا مذہب پسند کر لیا ہے، آج کے دن صلیب پہ یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، تو جو نجات کا کام تھا اسرائیلیوں کے لیے تمام ہوا. ہو گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے اگر گنجائش نکلی تو غیر قوم کے لوگوں کو بھی کچھ سیٹیں دے دیں گے. ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا. یہ ٹھیک عالمگیر مذہب ہے تو خدا نے عالمگیر کام کیا ہے. ٹھیک. بلکہ ایک بڑی مشہور آیت جناب مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے کہ جناب مسیح کی آمد اس وقت تک دوبارہ نہیں ہوگی جب تک انجیل کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا تک نہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک بڑی ٹھوس شواہد ہے یا بہت ہی ٹھوس ثبوت ہے اس بات کا کہ پوری دنیا کے لیے نجات کا یہ کام ہے. پوری دنیا کے لیے دیکھیں شروع میں جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے اور ان کو جمعہ 8 دن ہوئے تھے، تو شاگردوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم منادی کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو اس وقت یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا کہ تم صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ آنا. تو اس کو لے کے لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ مسیح کا مشن جو ہے وہ محدود تھا. محدود نہیں تھا. دیکھیں مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور پھر تم یروشلیم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. بہت کلیئر بات کر دیا ہے کہ گواہی جو شروع کرنی ہے، کام شروع کرنا ہے، وہ یروشلیم سے یا بنی اسرائیل سے ہی کرنا ہے، کیونکہ کریڈل وہی تھا، نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے بعد سامریہ اور اس کے بعد زمین کی انتہا یعنی اقوام عالم میں جا کے آپ نے انجیل کی منادی کرنا.
میں کہتا ہوں کہ کرسچینٹی ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کی تعلیمات عالمگیر ہے. جتنا بہتر طریقے سے کلام مقدس نے اس چیز کو واضح کیا کسی اور مذہب میں یہ ہے. ٹھیک. تو ہمارے تو ذہن میں کہیں معمولی سا بھی شک نہیں ہے کہ یہ عالمگیر مذہب نہیں ہے. بلکہ دیکھیں میں اور ماریہ اگر آپ کے سامنے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم کون سے اسرائیلی ہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں تو خود غیر قوم سے چن کر شاہی کہنوں کے فرقے میں شامل کیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس خاندان کے افراد ہیں، اس جماعت کا حصہ ہیں، اور ہم ایماندار ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، مسیح کے ماننے والے ہیں. وی آر کرسچن. تھینک یو. ٹھیک. اچھا ایک اور سوال. اچھا اب بالکل ہی کافی آگے چلا گیا سوال. پہلے پیدائش، اب موت کے حوالے سے. تو کیونکہ یہ متفرق سوالات ہیں اس وجہ سے ان میں جو ہے ہم اس پروگرام کو یا اس چیز کو کوئی ٹائٹل یا وہ نہیں دے رہے، بلکہ ہم نے پہلے ہی جس طرح سے کہا تھا کہ اس میں بہت سارے متفرق سوالات وہ جو آپ کی کنفیوژن کا سبب بنتے ہیں انہیں ہم نے شامل کیا. تو اسی سلسلے کا یہ سوال ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کو تو رومیوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن جو مقدمہ چلایا گیا تھا وہ جو ہے یہودیوں کی عدالت میں، تو ایسا کیوں؟ اگین آپ دیکھیں جتنے بھی سوال آپ نے پوچھے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے جتنے بھی سوال آپ نے جتنے پروگراموں میں پوچھے ہیں، پوچھنے والے کا ہی پرابلم ہے کہ آپ نہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس وقت کی سیاسی صورتحال کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس وقت کی مذہبی صورتحال کو سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے آپ الٹے سیدھے سوال داغ دیتے ہیں. یاد رہے کہ اس وقت قیصر کی حکومت پورے روم میں تھی، لیکن یہ جو اسرائیلیوں کا خطہ تھا یہاں پہ ان کا گورنر تھا، اور یہ ایک مخصوص علاقہ تھا جہاں اسرائیلی تھے. قیصر ایک وسیع ایریے پر حکومت کر رہا تھا. ٹھیک. تو لیکن جو یہودی تھے ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں. صحیح. ان کی کورٹ بھی تھی، سنہیڈرن تھی، تو ہیکل کو بھی چلا رہے تھے، ان کو یہ آزادی تھی. تو بھی ان کا جو ملکی قانون تھا وہ ان کو گورن کر رہا تھا. یاد رہنا چاہیے، خاص کر سزائے موت کی اجازت نہیں تھی کہ بنی اسرائیل اپنے مذہبی حکم کی بنیاد پر فتویٰ دے کے کسی کو سزائے موت دے سکیں، یہ ان کو اجازت نہیں تھی. ٹھیک. تو مسیح یسوع پر دیکھیں 3 قسم کے الزامات تھے، ایک بغاوت کا، ایک بلاسفیمی کا، ایک ان کے کردار کے اوپر الزام لگایا گیا. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کو رومیوں نے گرفتار کیا تھا، تو رومیوں نے گرفتار نہیں کیا تھا، گرفتار بھی یہودیوں نے کیا تھا. البتہ یسوع مسیح کو تو 3-4 کورٹس کے اندر لے کے جایا گیا، اس کا مقدمہ چلایا گیا. سب سے پہلے یہودی عدالت میں لے گئے، اور یہودی عدالت میں ان پر مذہبی نوعیت کا مقدمہ، بلاسفیمی کا مقدمہ چلایا گیا کہ یہ اپنے آپ کو سن آف گاڈ کہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ مذہبی نوعیت کا ہی تھا. پھر رومی عدالت میں ان کو لے کے جایا گیا، یہاں پر ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا. اچھا، پھر معاشرتی عدالت بھی ایک ہوتی ہے، وہ دنیا کے ہر ملک میں ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہے کہ معاشرہ بھی ایک عدالت کا کام کرتا ہے. صحیح. بلکہ ہمارے مشرقی ممالک میں تو زیادہ فیصلے معاشرتی سڑکوں پہ لوگ کر دیتے ہیں، یہ عدالت میں کون ذرا ویٹ کرے. تو یہ بھی مسیح پر الزام تھا ایک عورت کے متعلق، وہ جھوٹا ہی الزام تھا. مسیح دنیا کی واحد شخصیت ہے کہ تینوں قسم کے الزامات مسیح پر داغے گئے، لگائے گئے، اور بڑی قوت کے ساتھ لگائے گئے. لیکن حاکم وقت نے ان کو ان تمام الزامات سے بری کیا اور کہا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا. تو آپ کا سوال بہت میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی پر مبنی ہے کہ جی اس کو رومیوں نے گرفتار کیا تھا. رومیوں نے گرفتار نہیں کیا تھا، گرفتار یہودیوں نے کیا تھا. البتہ مقدمہ 2-3 عدالتوں میں چلا تھا. اچھا، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا، اور خاص طور پہ اس بات کے بارے میں تو میرا خیال ہے یہ بات مجھے تو کافی کلیئر ہوئی، اور تمام ناظرین کو بھی کلیئر ہوئی ہوگی کہ مسیحیت جو ہے وہ عالمگیر مذہب ہے، یہ کسی خاص قوم کا، کسی خاص فرقے کا مذہب نہیں ہے. اچھا، اسے آپ نے نئے عہد نامے کے تو بہت سے حوالہ جات آپ نے دیے اور اس کو بڑا کلیریفائی کیا، لیکن میں چاہوں گی کہ یہ بات ذرا اور
میرے لیے تسلی کا باعث ہو جائے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی، پرانے عہد نامے میں بھی مسیحیت کی عالمگیریت کے بارے میں کچھ حوالہ جات ملتے ہیں، اس سے ذرا کچھ ایکسپلین کریں تاکہ ہم سب کو کچھ اور تسلی ملے. جو بات میں بتانے والا ہوں آپ حیران ہوں گی سن کے، بلکہ سامعین کے لیے بھی یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مسیحیت کی عالمگیری کا ذکر ہے، اور وہ جو ذکر ہے اس کا انکشاف خدا نے کسی یہودی پر یا کسی نبی پر یا کسی یہودی بادشاہ پر نہیں کیا، بلکہ ایک غیر قوم کا بادشاہ نبوکدنضر، اس کو خدا نے خواب میں یہ بات بتا دی تھی. اس نے ایک خواب دیکھا، آپ کو پتا اس نے 2-3 خواب دیکھے تھے. تو اس نے خواب دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے، اور یہ پتھر اس کو انسانی ہاتھ نہیں لگا، انسان نے نہیں کاٹا، اس کا مطلب یہ ڈیوائن پلان ہے. تو وہ پتھر نیچے آتا ہے اور وہ ایک مورت سے ٹکراتا ہے. مورت کا آپ نے ذکر پڑھا ہوگا کہ اس کا سر سونے کا تھا، پھر پیتل کا تھا، پھر لوہے کا، اور کچھ حصہ نیچے مٹی سے ملا ہوا تھا. تو وہ 3 بڑی سلطنتیں، فارسی سلطنت، بابلی سلطنت، رومی سلطنت یا یونانی سلطنت، ان 3-4 سلطنتوں کے بارے میں تھا. تو اس مورت کو وہ پتھر ٹکرائے گا اور اس کو پاش کر دیتا ہے. اور پھر یہی پتھر جیسے جیسے اوپر سے نیچے آیا، یہ اس کا سائز بڑھتا گیا سنو بال کی طرح، پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر پھیل گیا. ٹھیک. دیٹ واز اباؤٹ کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہت، وہ چرچ ہے. چرچ کے بارے میں یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی دنیا کی بادشاہتیں تھیں یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی. یہ جتنی بادشاہتوں کا، کنگڈمز کا میں نے نام لیا اپنے زمانے کی، یہ طاقتور ترین قومیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، اور سوچا یہ جاتا تھا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. خصوصی طور پر رومی حکومت کے بارے میں تو یہ کانسیپٹ تھا کہ رومی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن بائبل نے تو ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک اور بادشاہت، وہ خدا کی بادشاہت جس کو چرچ کہا گیا، یہ قائم ہوگی، یہ پوری دنیا میں پھیلے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں آ کے تو خدا کی بادشاہت قائم ہوئی، اور جو اس وقت کی بڑی حکومت تھی رومی حکومت، 4 صدی کے شروع میں یہ بھی دم توڑ گئی اور کرسچن سٹیٹ بن گئی، اور پھر چرچ دنیا میں پھیل گیا. تو یہ کہنا کہ جی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے اسپیسیفک آپ کو مسیحیت کی عالمگیریت کے بارے میں ایک حوالہ دے دیا. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آج کے اس پروگرام میں بھی امید ہے کہ جتنی زیادہ تسلی اور خوشی جو ہے اس تمام گفتگو سے مجھے ملی، اتنی ہی زیادہ برکت اور تسلی آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی، اور ہم اس بات میں کامیاب رہے ہوں گے کہ ان تمام کنفیوژنس کے آخر میں ہم حتمی سچائیوں کو آپ تک پہنچانے والے بن سکیں. بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا، اور جو ہے اسی طرح سے اپنے سوالات ہم تک بھیجتے رہیے تاکہ ہم ان سوالات کو ایڈریس کریں اور ان تمام کنفیوژنس کو آپ تک کلیئر کرنے والے ہو سکیں اور آپ کو حتمی سچائی تک پہنچانے والے ہو سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے یہ بھی گوش گزار کرتی چلوں کہ جو بھی آپ سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں ان سوالات کو ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم مزید اپنے پروگرامز میں ان سوالات کو شامل کرنے والے ہو سکیں. شکریہ ادا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کا، جنہوں نے بڑے مدلل اور مفصل طریقے سے ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا. امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہیں. جاتے جاتے وہی ایک بات کہ سچ کو جانیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو تلاش کیجیے، اور سچ کو سننے اور برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. خوش رہیے اور دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنیے. خدا حافظ.